मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को, और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो सफ़ीना इमाम हुसैन में शामिल हैं और दुनिया में किसी भी ममालिक से उनका ताल्लुक़ है, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जस्तजू में, इल्म की तलाश में, अमलियात हासिल करने के लिए, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और वो तालीमात के जो हमारे ख़ानवादे की हैं उनको अपनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया चिश्तिया में एक बार फिर सफ़ीना इमाम हुसैन के सीज़न 2 के एपिसोड 6 में खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। जो हम मंजिल के करीब करीब होते जा रहे हैं, हमें हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान का तरीक़ेकार आपको सिर्फ़ बताना ही नहीं बल्कि उसको समझाना भी है कि रूहानियत पढ़ने से नहीं, समझने से आती है। और जो लोग रूहानियत को हासिल करना चाहते हैं और वो अमलियात और रूहानियत की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो अपने उस्तादों से और अपने मुर्शिद से अपने रिश्ते को मज़बूत करें, अपनी निस्बत को मज़बूत करें। कि जब हमारी निस्बत मज़बूत होती है, जामे होती है, चाहे मुर्शिद आपके करीब हो ना हो, आपको सिलसिले का फैज़ मिलता रहता है। हमारे सिलसिले का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में रोशनी की तरह तेज़ी से फैल रहा है। हर शख्स अपने हिस्से का काम कर रहा है। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी ये दिए जो मैं इतनी रोशनी, इतनी मेहनत से जला रहा हूँ, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इस दिए की रोशनी से रोशनी लेकर आगे दिए जलाएं। और जो लोग हमारे साथ इस बाबरकत महफ़िल में जुड़े हुए हैं, उनको चाहिए कि वो इस महफ़िल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये मेरा नहीं बल्कि सिलसिले का पैगाम है। और इस पैगाम के मातेहत जितने लोग आ जाते हैं और इस महफ़िल में जुड़ जाते हैं, उनको भी इतना ही सवाब मिलता है गोया कि जितना किसी शख्स ने रियाज़त की और मेहनत की। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ ख़ास होता है, और ये सफ़र जो अलीफ से लेके तोएं तक का सफ़र हमारा है, इस सफ़र में आज जो दिन है वो है वाव का दिन। हम हरफ़े वाव के बारे में इंशाल्लाह आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं सितारों के उस इल्म का कि जिस इल्म से जो रोशनियाँ निकलती हैं वो कितनी तेज़ी से फैलती हैं। यानी कि सितारे हम पर कैसे असरअंदाज होते हैं, और वो क्या थ्योरी है कि जिससे इंसान मुतासिर होता है। यानी इंसान किसी फितरत पर सितारों की हरकत क्या असर डालती हैं, क्या हकीकतन सितारे की हरकत की वजह से इंसान मुतासिर होता है, या फिर वो लोग
کہ جو علم النجوم جانتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، کہ جس کی نحوست اور ستاروں کے جادو سے وہ انسانوں کو بیمار کرتے ہیں، ایسے ہی علم کے بارے میں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، ایسے ہی نجومیوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو تمہیں مستقبل کا پتہ دیں، جو تمہارا حال بتائیں، آنے والا کیا ہونے والا ہے ستاروں کی چال سے تمہیں وہ بتائیں، اور بلا جھجک ہر پہلو سے آپ پر وہ راز آشکار کریں جو قدرت کے پوشیدہ ہیں۔ ستاروں کی چالوں سے ممکن ہے کہ آپ اس بات تک پہنچ جاؤ کہ جو ہونے والی ہو۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے حضور کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جن کا تعلق مصر سے ہے، اہل عرب سے ہے، ان لوگوں کے ہاں مخفی علم نجوم ہوتا ہے کہ جو ستاروں کی چال جانتے ہیں اور اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر اپنے منتر، تنتر اور مختلف جادو کی شکتیوں سے، ان کی قوتوں کے ذریعے ان ستاروں سے جو نکلنے والی جو ریز ہوتی ہیں، جو شعائیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے وہ انسانوں کو بیمار کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے۔ اسی جادو کو کہا جاتا ہے کہ ستاروں کا جادو، لیکن یہ جادو اتنا عام نہیں ہے، لیکن ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ ایسا جادو کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک اس کائنات میں حق ہے باطل تو رہے گا، اور جب تک باطل ہے حق ساتھ ساتھ رہے گا۔ جہاں اندھیرا ہے وہاں اجالا بھی ہوگا، اور جہاں اجالا ہے وہاں اندھیرا بھی ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوتی، وہ قلیل مقدار میں پہنچ جاتی ہے، اور پھر جب شیطانی قوتیں اپنے عروج پر پہنچتی ہیں تو یہی قوتیں اپنے عروج پر ہو جاتی ہیں۔ اہل عرب سے، یعنی کہ جو قدیم اہل عرب تھے، وہاں سے پھر یہ منتقل ہو کے ہندوستان تک پہنچا، اور پھر ہندوستان کے لوگوں نے اس علم کو سیکھا، اور اس علم کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں کہ اگر اس علم کو اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہو تو آپ پھر نقصان کی طرف جاتے ہو۔ بدقسمتی سے ہم کوئی شخص اگر ہمارے بارے میں ہمارے ماضی کا کوئی ٹکڑا بتا دے، ہمارے مستقبل کے بارے میں کوئی ٹکڑا بتا دے اور وہ ہو جائے تو ہم اس کو نہ جانے پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ جو شریر جنات انسانوں کے وجود میں داخل ہوتے ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر انسان کو ایسی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ماضی میں گزر چکی ہوتی ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں جو آنے والی ہوتی ہیں۔ کیوں کہ جب شیاطین آسمانوں کی جو بلندیوں پہ پہنچتے ہیں اور ان پر جو فرشتے ہیں وہ کوڑا مارتے ہیں، ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں، تو وہ کیوں ان شیطانوں کو اس سے بھگاتے ہیں، اس سے دور رکھتے ہیں؟ کیونکہ شیطان ابتدان میں باقاعدہ طور پہ آسمانوں پہ کان لگا کے جایا کرتے تو سنا کرتے تھے کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر وہی گفتگو آگے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مستقبل پتہ نہیں کہاں کی بات بتاتے ہیں۔ اور یہی اسی کی ترتیب، ستاروں کی ترتیب، یہ اہل ہند میں بھی اکثر سے پھیلی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اب یہ مثال دیکھیں کہ شمسی کائنات ایک مکمل نظام ہے جو زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، قمر، یہ ستارے ہیں۔ یہ ان سے نکلنے والی جو شعاعیں نا اپنے اندر ایک علیحدہ ایسی قوت رکھتے ہیں نا کہ
یہ سمجھ لیں کہ ہر قسم کی قوت ان کے اندر موجود ہوتی ہے. ان کا باقاعدہ طور پہ تجربہ فلکیہ سائنس روز کرتی ہے. اچھا اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک 7 دیواروں والے کمرے میں 7 کھڑکیاں ہیں. یعنی کہ ایک کمرہ ہے کہ جس کی 7 دیواریں ہیں، اس کی 7 کھڑکیاں ہیں، اور جو مختلف رنگوں کے شیشوں کی ہیں، اور کمرے کے اندر ایک دھات کا ایک انسانی بت رکھا ہوا ہے. سمجھنا آپ اس کو. اس کمرے کے باہر چاروں طرف گھومتے ہوئے 7 لیمپ رکھ دو، یعنی کہ مختلف جگہوں پہ جو 7 کمرے کی جو 7 دیواریں ہیں نا، اور وہ ٹرانسپیرنٹ شیشے کے مانند ہیں مختلف رنگوں کی. تو جب آپ وہ لیمپ رکھ دو گے نا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بت کے مختلف اعضاء ہر رنگ، ہر لمحے ہر رنگ میں مختلف اس میں جو روشنی ہوتی ہے نا، اس میں ایک یہ سمجھ لیں منعکس ہوتی ہیں. یہی حال بالکل دنیا کے اندر ہمارے انسانی جسم کا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اور یہ تسلیم شدہ امر ہے. یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ قدرت کی کوئی بھی چیز بے اثر نہیں ہے. یعنی کہ جیسے جیسے جو یہ ستارے ہیں، یہ شمسی کائنات کا ایک مکمل نظام ہے کہ جسے زحل، شمس، مریخ، قمر، زہرہ، عطارد کہا جاتا ہے نا، ان سے بھی شعاعیں نکلتی ہیں. اب جس طرح یہ دیکھیں نا آپ کہ جو جیسے بجلی ہے، بخارات ہیں، لہریں اور شعاعوں کی شکل میں اٹھتی اور پھیلتی ہیں. یہ اسی طرح دیگر ستارے کی طاقت فضا میں پھیل کر ہمارے رنگ، روپ، عادت، مزاج اور ہمارے خیالات پر اثر انداز کرتی ہیں. یہ اس کا ریفلیکشن ہے، اس کا اثر ہے کہ جس دن جس ستارے کی حاکمیت ہوگی، اس کی جو شعاعیں ہوں گی وہ انسانی جسم کو اثر انداز کرتی ہیں، متاثر کرتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن کس ستارے کی حکومت ہے؟ جسے کہا جاتا ہے زحل. اب آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہفتے کے دن صدقہ کر دینا، ہفتے کے دن اتارا کر دینا، منگل کے دن صدقہ کر دینا. ہفتہ اور منگل یہ دن بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں عملیات میں، روحانیت میں. باقی تو اور بھی دن ہیں، لیکن ان دنوں میں اتارا کرنے کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ان دنوں کے اندر جو زحل ستارہ ہے نا، اس کی حاکمیت ہے ہفتے کے دن. اب اتوار کے دن جو حاکمیت ہے وہ ہے شمس، یعنی کہ سورج کی ہے. اچھا پیر کے دن کس کی حاکمیت ہے؟ وہ ہے قمر کی، یعنی کہ چاند کی. اب منگل کے دن جو حاکمیت ہے وہ ہے مریخ کی، جسے کہتے ہیں نا مریخ کی نحوست ہے. اب بدھ کے دن عطارد ہے، جمعرات مشتری اور جمعہ زہرہ ہے. اب وہ لوگ کہ جو ستارے کی ان شعاعوں کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، یعنی کہ سادہ لفظوں میں یوں کہے کہ جیسے کسی ستارے کی جو نگیٹیوٹی ہے، جو اس کی نگیٹیو ریس ہے، جس کو اب یوں کہو عام لفظوں میں نحوست جسے کہا جاتا ہے، نحس جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار اس ستارے کی نحوست میں آ گیا، یہ کسی جادوگر نے اس کی نحوست جو تھی نا وہ اس کے اوپر نازل کر دی. کوئی بھی ستارہ نحوست نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی ستارہ نہیں ہے. لیکن اس میں جو نکلنے والی نیگیٹو اور جو پازیٹیو ریز ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے، جو نیگیٹو ریز جس انسان کو متاثر کرتی ہے، بیمار کرتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یار یہ کسی کا شکار ہو گیا، کسی نحوست کا شکار ہو گیا. اب جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، وہ اچھے اعمال بھی کرتا ہے، وہ برے اعمال بھی کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہی برا ہے پورا، لیکن اس کے عمل نے اس کو اچھا اور برا کیا. اسی طریقے سے جو ستارے ہیں نا، یہ ظاہر سی بات ہے رب کی نشانیاں ہیں، یہ آپ اس کو نحوست نہیں کہہ سکتے. لیکن اس سے نکلنے والی جو شعاعیں ہیں جو انسانی جسم کو متاثر کرتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی ہے، اس سے انسان متاثر ہوتا ہے. اب جو کالے علم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو علم نجوم جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس دن کس پہر میں کس ستارے کی کس اندر کون سی ایسی جو شعاعیں ہیں جو نیگیٹو ہے وہ کس وقت میں نکلتی ہیں، اور جو پازیٹیو ہے وہ کس وقت میں نکلتی ہیں. یعنی کہ جس طرح کل کی ٹرانسمیشن میں میں نے آپ کو 8 پہروں کے بارے میں بتایا تھا، اس میں بھی پہر کی کیلکولیشن ہے کہ کس پہر میں کب کیا ہوتا ہے. اب جیسے
دوپہر 12 بجے سے لے کے دوپہر 3 بجے تک کا جو ٹائم ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جو ہفتے کا دن ہوتا ہے، ذیل ہوتا ہے، اس میں اس ستارہ ذیل کی جو وہ شعاعیں جو نگیٹو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ اس روئے زمین پر لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ اب اس کی نگیٹو نہیں، اس کی پوزیٹیو بھی ریز ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ کس وقت ہوتی ہیں؟ وہ رات کے پہر میں ہوتی ہیں، جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اب جو لوگ ستارے کی نحوست میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو ستاروں کے جادو کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں، ایک بار یاد رکھیے گا، جو ستاروں کا جو جادو ہوتا ہے نا، یہ اس کا اتار اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ آپ ہانڈیاں اتار لیں، دوسرے طریقے سے کر لیں، کچھ بھی کر لیں، مٹکا اتار دیں، کنڈے اتار دیں، کچھ بھی اتار لیں، ہزاروں لیمو کاٹ دیں، اس کا توڑ نہیں ہوتا، بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ہم اسی دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جس ستارے کی نگیٹو ریز اس کے اوپر منتقل ہوتی ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اس کے پہر کے بارے میں جانتا ہو۔ تو یہ چیز اترتی ہے، اس کا جادو اترتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے اسی کو اتارنے کے لیے خاص ترتیب و طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو ہمارے بزرگوں سے منسوب ہے۔ میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ آپ کے اوپر کسی بھی ستارے کی نحوست ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ستارے کی نحوست کی زرد میں آپ آ گئے ہیں، یا کسی نے آپ کے اوپر مسلط کر دی ہے، آپ جب یہ عمل پڑھتے ہیں نا، تو اس عمل کی برکت سے وہ ستارے کی جو نگیٹو ریز ہوتی ہے وہ آپ کے جسم چھوڑ دیتی ہے، اور جسم سے نکل جاتی ہے اس عمل کی برکت سے۔ یہ خاص اور خاص عمل ہے۔ اب یہ عمل دیکھیں، آپ کی اسکرین پر ہے، آپ یہ عمل سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حافظ یا ناصر یا معین یا شافی یا کافی یا کریم بحق کاف ہا یا عین صاد بحق حا میم عین سین قاف بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین احفظنی من النحوست الشمس والقمر والمشتر والسہل والزہرة والعطارة والمریخ والراس والذنب بحق یا اللہ یا احد یا صمد یا لم یلد ولم یولد فلم یکن له کفوا احد صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ عمل آپ نے سن لیا ہوگا، ایک دفعہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حافظ یا ناصر یا معین یا شافی یا کافی یا کریم بحق قاف یا عین صاد بحق حا میم عین سین قاف بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین احفظنی من النحوست الشمس والقمر والمشتر والزحل والزہرة والعطارد والمریخ والراس ذنب بحق یا اللہ یا احد یا صمد یا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ 120 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور یہ 12 روز تک پڑھا جاتا ہے۔ یہ عمل 12 روز کے اندر آپ اس کو، اگر کوئی شخص، عام لوگوں کے لیے ہے یہ، کہ جو شخص ستارے کی نحوست میں مبتلا ہو گیا ہو، یا اس کی زرد میں آ گیا ہو، یا کسی نے مسلط کی ہوئی ہو، تو وہ 120 مرتبہ اس کو 12 روز تک پڑھے، اور اس کا پانی دم کر کے خود بھی اپنے بیوی بچوں کو بھی پلائے، تو اس سے انسان ستاروں کی نحوست اور ستارے کی نگیٹیوٹی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو روحانی معالج جن ہیں، اب ظاہر سی بات ہے روحانی معالج جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہر قسم کے مریض آتے ہیں۔ اب جس قسم کے مریض آتے ہیں نا، تو یاد رکھیے گا ہر مریض کا اثر جو ہوتا ہے نا اس روحانی معالج پر ہوتا ہے۔ تو جو روحانی معالج کی روحانی قوت ہوتی ہے نا، وہ اس کو اپنے سے دور رکھتی ہے، لیکن وہ اس کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن وہ مریض کہ جو ستارے کی نگیٹیوٹی میں مبتلا ہو گئے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے عاملین کو چاہیے کہ اس دعا کو، اس عمل کو اپنے ورد میں لازمی رکھیں۔ اس کے ان کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی مریض آتا ہے کہ جس کے اوپر ستاروں کی نگیٹیوٹی اس کے اوپر ہو،
تو ایک تو وہ اس کے نگیٹیوٹی سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ وہ نگیٹیوٹی ہے، یہ وہ شعاعیں ہیں کہ جو جب کسی انسان کو متاثر کرتی ہے نا تو یہ پھر منتقل بھی ہوتی ہیں۔ بعض عاملین مریضوں کی وجہ سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھا وہ مریض اس کا دشمن تو نہیں ہے، وہ تو خود علاج کے لیے آیا ہے، لیکن جب وہ عامل اس کے کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ ہی جو نگیٹیو ریز ہے وہ اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں بزرگ کہ جب کوئی عامل کو اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے یا اس کا چلہ کر لیتا ہے تو اس کی جو روحانیت ہے نا وہ انسان کے جسم کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے، جو ایک بالکل ایک دیوار بنا دیتی ہے جیسے حیولے کے مانند، کہ جیسے ہمارے جسم کے اوپر ایک پوری لیئر بن گئی اور پھر وہ لیئر ہمیشہ قائم رہتی ہے اس کے وجود کے اندر۔ یہ اس کی تاثیر ہے اس عمل کی۔ اور جو روحانی معالج ہیں وہ بھی 120 مرتبہ 12 روز تک کر لیں تاکہ یہ عمل اس کی برکتیں بھی ان کو مل جائیں اور یہ عمل بھی ان کا جاری ہو جائے۔ اور اس عمل کو اگر ہم 8، 9 اور 10 کو کرنا چاہیں تو 3 دن کے اندر یہ سمجھ لیں کہ پورے سال میں جتنے بھی ستاروں کی جو گردشیں ہوں گی نا وہ شخص اس گردش میں نہیں آئے گا، ستاروں کی گردشوں سے وہ شخص باہر ہو جائے گا۔ بعض لوگ ستاروں کی گردشوں کی زرد میں بھی آ جاتے ہیں اور بعض لوگ کسی کی شرارت کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے عمل کی طرف کہ حرف واو، آج ہمارا جو ہے حرف واو ہے اور واو کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 6، اور 6 میں اگر ہم آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جفت، اور اس کے عدد ملفوظی جو ہے نا وہ ہیں 13، اور اس کا جو موکل ہے وہ ہے رفتمائل، اور اسم وہاب ہے، بعض ولی بھی کہتے ہیں اور بعض وہاب بھی اس کو لکھتے ہیں۔ اچھا خاصیت اس کی جمالی ہے اور تاثیر اس کی محبت ہے اور طبع اس کی ربط ہے، اور جن اس کا پیوش ہے، پے واو یہ واو و شین، پیوش ہے، اور برج اس کا جوزہ ہے، ستارہ اس کا عطارد ہے، منزل اس کی ہنقا ہے اور بخور اس کا کافور ہے۔ اس کا عمل دیکھیں آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ عجب یا رفتمائل یا وائل بحق یا واو یا وہاب، ٹھیک ہے، یہ عمل آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ اچھا اب وہ لوگ، اچھا اس عمل کی تعداد بھی 4444 ہے، ٹھیک ہے، اور عام لوگ 444 مرتبہ بھی اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک بات اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حرف تہجی الف سے لے کے یا تک ہیں، ہر حرف کا ایک عظمیت ہے، ایک عمل ہے جو منسوب حرف تہجی کے عمل سے ہے۔ حرف تہجی کے اندر یہ 5واں حرف ہے کہ جس کی ترتیب میں نے بتائی ہے۔ اب آج کے بعد سے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ میں بچوں کو یہ پوری ڈیٹیل دے دیتا ہوں اور ان سے پوری حرف سے لے کے توئیں تک یہ عمل پورا 9 دن کا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی PDF آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ اچھا اب یہاں پہ ایک ایشو یہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہاں سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب محرم الحرام کے جب ہم قریب ہو جاتے ہیں 7، 8، 9 تاریخ تک پہنچ جاتے ہیں تو بعض جگہوں پہ سگنل بند کر دیتے ہیں اور بعض جگہوں پہ بالکل بھی سگنل ایشو نہیں آتے۔ تو آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے یہ جو آپ ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو ہم رات 10 بجے آتے ہیں یہ آج لاسٹ ٹرانسمیشن ہے، لیکن واو میں توئیں تک پوری عبارت لکھوا کر اس کو عمل آپ کو دے دوں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ محرم کے بعد جب نیٹ ورک ایشو پرابلم ختم ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ ہفتے میں کوئی 1 دن رکھ کے اس کو کنٹینیو کر کے میں حرف تہجی کے تمام وجہ سے لے کے یہاں تک دے دوں گا، اور ٹرانسمیشن نہ بھی میں اگر کروں تو میں پورے کے پورا 28 حرفوں کی عظمیت، عمل، ترتیب، طریقہ کار پورا ایک پرچے پہ لکھ کر ایک چھوٹی ویڈیو بنا کے جس کے اندر تمام کے تمام صرف عمل ہی ہوں اور وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپلوڈ کروا دوں گا، یا اپنے چینل پہ، اپنی کمیونٹی پر یا اپنے واٹس ایپ پر، تمام چینلوں کی جگہ پہ میں اس کو اپلوڈ کرا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہو جائے۔